یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, voice number 204. सतपंथ वोरी वीरा अलगा न रही है नूर पियो मुखे झूठों न कही. मौलाना हजर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो. जिंदारो, बचपन से हम लोग गिनान सीखते हैं. ऐसे थोड़े से गिनान हैं जो छोटी उम्र में सीखे जाते हैं, जैसे कि आनंद आनंद करो रिखी सरो. उसमें ये गिनान भी है, सतपंथ वोरी वीरा अलगा न रही है नूर पियो मुख्य झूठों न कही है. सिरातल मुस्तकीम के ऊपर आके फिर तुम इस रास्ते से भटक मत जाना और नूर पी के उस मुंह से झूठ नहीं बोलना. यहाँ जो झूठ बोलना है ये वो झूठ नहीं कि किसी ने पैसे मांगे और आप नहीं देते और घर पे आ गया तो औरत को कह दिया वो घर पे नहीं, क्योंकि ये झूठ है. ये भी एक बुरी आदत है, मगर ये वो गुनाह नहीं जो हमें पीरों ने फरमाया. गिनानों के अंदर एक जगह यूं लिखा है कि एक तिल झूठ जे बोल सो. तिल यानी छोटी, जितनी भी छोटी चीज हो सकती है, अनाज में तिल सबसे छोटी चीज है. अगर इतना भी झूठ बोलोगे तो जैसे भव भवनी कमाई तुम्हारी तमाम जिंदगियों की जो इबादत बंदगी है बर्बाद हो जाएगी. तिल जितना झूठ बोलने से ये तमाम जिंदगियों की भव भव की कमाई हमारी बर्बाद हो जाए, वो झूठ ये है कि इमाम की बैत करके तोड़ डालो. तुमने इमाम को इमाम माना और फिर कहते हो कि इमाम नहीं, ये झूठ है. वो झूठ अजीम गुनाह है और तमाम इबादतें जल जाती हैं. यहाँ का मकसद भी ये है कि तुमने नूर पिया. हालांकि हम नियाज को नूर कहते हैं, मगर यहाँ पीर का कहना यह है कि तुमने इमाम ज़मान की शनाख्त की. मौला नूर है, उस नूर को तुमने पिया यानी कबूल किया. फिर तुम झूठ बोलो यानी उसकी इमामत से इनकार करो या उसकी इमामत में शक पैदा करो. फरमाया ऐसा नहीं करना. ऊपर की जो लाइन है वो इसके साथ टैली होती है कि तुमने सतपंथ लिया, सिरातुल मुस्तकीम पे चले, फिर उससे अलग मत रहो. दीन इस्लाम के अंदर जिन लोगों ने बैत करके रसूल पाक की और तोड़ डाली, उसके साथ जंग करने का हुक्म है, उससे लड़ाई की जावे. कुरान शरीफ ने फरमान फरमाया कि उनको कत्ल करो. और अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर ने, हालांकि वो नबी नहीं थे, महज खलीफा थे और उनका हक भी नहीं था. कुछ कबीलों ने रसूलुल्लाह की वफात के बाद जब अबू बकर की खिलाफत का ऐलान हो गया तो उन्होंने इस खलीफा को ज़कात के पैसे देने से इनकार किया. और इसलिए इनकार किया कि वो कहते थे कि गदीर खुम के अंदर रसूलुल्लाह ने अली को खिलाफत सौंपी है, तुम्हारा खिलाफत पे हक नहीं. उन्होंने नबूवत से इनकार न किया, उन्होंने इस्लाम से इन्हिराफ न किया,
انہوں نے خدا کی خدائی سے انکار نہ کیا، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اللہ رسول کو مانتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، محض اتنی ہی بات تھی کہ ابو بکر کی خلافت کو قبول نہ کیا تو ابو بکر نے ان کے ساتھ جنگ کی، حضرت عمر نے ان کو روکا بھی۔ اسلام کے اندر حالانکہ یہ جنگ برابر نہ تھی، مگر کہنے سے مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد، مذہب میں آنے کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے، مذہب سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ تمہارا دشمن ہو گیا۔ رسول اللہ نے بیعت توڑ دینے والوں کے اوپر اللہ کے حکم سے چڑھائی کی، یعنی خدا تعالیٰ خود اس سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ ہمارے اندر سے 82 برس پہلے، آج 82 ہے نا، برابر 1900 سن کے اندر بمبئی میں اور 1901 میں افریقہ کے اندر اپنے مذہب سے کچھ لوگ، جن کی تعداد مشکل سے 300 ساڑھے 300 تھی، انہوں نے حضرت امام کی بیعت اور امامت سے انکار کر دیا۔ ان کو ہم نے باہر نکال دیا، بلکہ خود ہی نکل گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو آج ہم اثنا عشری خوجے کہتے ہیں۔ وہ اثنا عشری نہیں کہ جو یو پی کے ہیں یا پنجاب کے ہیں یا ایران کے ہیں، یہ خوجے اثنا عشری۔ ہماری کسی مذہب کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ہمارے خود کی جماعت میں سے ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، ہم اس کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرتے۔ اگر اس آدمی نے جو اپنا مذہب چھوڑ دیا مگر اور کسی مذہب میں اب تک داخل نہیں ہوا، اگر وہ مر جائے تو ہم اپنی قبرستان میں اس کو دفن کرتے ہیں۔ یعنی ہم اتنے ٹالرنٹ ہیں۔ تو آج سے 82 برس پہلے ان لوگوں نے جنہوں نے امام کی امامت سے انکار کر دیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ہم نے کوئی دشمنی نہ رکھی، محض یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا، اے رسول کہہ دے ان لوگوں کو، یعنی ان کافروں کو، کہ تمہارا مذہب تمہارے ساتھ، میرا مذہب میرے ساتھ، تمہارا طریقہ تمہارے ساتھ، میرا طریقہ میرے ساتھ۔ ان کے ساتھ لین دین کچھ نہ تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جن کے باپ کافر تھے، بیٹے مسلمان تھے۔ بہت سے ایسے تھے کہ باپ مسلمان تھے، بیٹے کافر تھے۔ کسی کا بھائی کافر ہے تو دوسرا بھائی مسلمان ہے۔ اس وقت یہ باتیں ہوئی تھی، مگر جو مسلمان ہو گئے انہیں اپنے کافر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا۔ مذہب ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر کہ جس کو سب لوگ نہیں سمجھ سکے، اور جب وہ سمجھ میں نہ آیا تو مذہب کے اوپر ہم نے انگلیاں رکھ کے شکایتیں شروع کر دی، مذہب ایسا اور مذہب کیسا۔ جرمنی کا وہ مشہور فلسفر کہ جنہیں دنیا کے اندر زبردست گڑبڑ پیدا کر دی، اس نے، کارل مارکس نے یہاں تک لکھ دیا کہ مذہب جو ہے وہ ایک افین کی طرح ہے، نشہ آور چیز ہے۔ اس تھیم کے اوپر اس نے کمیونزم کی بنیاد رکھی، اور آج دنیا کے اندر کمیونزم انسانوں کو حیران کر رہا ہے۔ میں اپنی ایک واعظ میں خلاصہ کروں گا اس چیز کا، آج میرا وہ مقصد نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ جب مذہب سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک اچھے مذہبی آدمی نے جو ظاہر میں مذہبی ہے مگر اندر بدماش ہے، اور جب اس کی بدماشی کا راز کھل گیا تو لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ یہ آدمی کا قصور ہے، کہیں گے مذہب کا قصور ہے۔ ایسے بہت سے واقعات بن چکے ہیں۔
کہ اگر کسی ملا نے، کسی مولوی نے، کسی پنڈت نے، کسی پادری نے کچھ گناہ کر دیا، کچھ ایسی خرابی کر دی، اور جب اس کا راز کھل گیا تو پھر ہم لوگ اس آدمی کو چھوڑ کے اس کے مذہب کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. وہ نہ ہونا چاہیے. اس لیے بہت سے دنیا کے لوگوں نے، اور خصوصاً یہ مارکس اور لینن اور ٹرٹسکی جیسے اور اسٹالن جیسے آدمیوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر مذہب کو ایک ہوا کی طرح پیش کر دیا کہ مذہب نے تم کو ایسا کہہ دیا، دیکھو یہ فلانا مذہبی آدمی تھا کیا کرتا ہے. مگر انہوں نے کبھی اس کی مین میخ کی طرف، پروز اینڈ کونس کی طرف دھیان نہ کیا. کیا مذہبی آدمی بدماش ہے؟ دوسرے تو بہت زیادہ بدماش ہیں. مذہب میں تو پھر ڈر بھی تو ہے. یوں چلتے چلتے جب انسان کے خود کے دل کے اندر جب شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جماعت کے کسی بھائی کے ساتھ یا کسی عملدار کے ساتھ یا کسی لیڈر کے ساتھ یا کسی مکھی کے ساتھ، کسی کامڑیا کے ساتھ دشمناوٹ شروع کر دیتا ہے. اس کو کسی کی ایک بات پسند نہیں آتی تو آہستہ آہستہ وہ جماعت خانہ چھوڑ دیتا ہے، وہ دعا پڑھنا چھوڑ دیتا ہے، درسوں دینی بند کر دیتا ہے، جماعت سے ملنا بند کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ڈرفٹ ہوتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے، اور ایک دن پھر وہ اپنے امام کے اوپر بھی اٹیک کرتا ہے. یہ لوگ جن کی میں نے آپ کو بات سنائی 82 برس پہلے 300 ساڑھے 300 اثناعشری اپنے مذہب میں سے نکل کے اثناعشری بن گئے، ان کے ساتھ یہی حال ہوا. میں آپ کو 200 برس پیچھے لے جاؤں. 200 برس سے مطلب پورے 200 برس نہیں، تقریباً 200 برس. 1805-7 کا ذکر ہے. 1805-7 کے اندر مولانا شاہ خلیل اللہ اور ان کے پتا سید ابو الحسن شاہ علیہ السلام کی امامت کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں. مولانا سید ابو الحسن شاہ لاہور آئے تھے. وہ پہلے امام تھے جنہوں نے لاہور کے اوپر قدم مبارک رکھا. نادر شاہ درانی کے ساتھ جب ایران کا بادشاہ نادر شاہ تھا تو نادر شاہ مولا کا غلام کی طرح عزت کرتا تھا. میرے پاس اس چیز کا کوئی ہسٹری میں سے پروف نہ نکل سکا. میں نے بہت ڈھونڈا. ایران میں لگ بھگ 22 دفعہ گیا ہوں کہ کسی طرح مجھے معلوم ہو سکے کہ نادر شاہ سچ مچ امام کا مرید تھا، مگر یہ ظاہر یا ثابت نہ ہو سکا. لیکن اتنا ضرور تھا کہ نادر شاہ امام کی بہت خدمت کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا. ہندوستان جانے کا موقع آیا تو نادر شاہ نے امام کو عرض کی کہ سرکار میرے ساتھ چلو، برکت کے طور پہ آپ اگر ساتھ ہوگے تو میں جیت کے آؤں گا. مولانا ابو الحسن شاہ کی آنکھیں دکھتی تھیں، پھر بھی انہوں نے بادشاہ کی بات مانی اور سرکار لاہور تک اس کے ساتھ آئے. نادر شاہ کوئی بادشاہ نہ تھا، بھیڑ بکریوں چرانے والے باپ کا ایک ڈاکو لڑکا تھا. پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، کوئی عقل بھی نہیں تھی. قدرت کبھی کبھی کیا کر دیتی ہے معلوم نہیں ہوتا، بادشاہ بن بیٹھا. ہندوستان وہ زمانے کے اندر کافی طاقتور مشہور تھا، اتنا بڑا ملک تھا. مولا کو ساتھ لے آیا، لاہور کو گھیر لیا، خوب لڑائی کی. مہینہ 1.5 مہینہ نکل گیا لیکن لاہور فتح نہیں ہوئے. نادر شاہ کو فکر پڑی کہ اگر محاصرہ لمبا ہو گیا تو خود میرے سپاہیوں کا دل ٹوٹ جائے گا. مولا کے پاس گیا، کہا سرکار 1 مہینہ ہوا، ابھی تک کچھ جیتنے کے آثار نظر نہیں آتے اور میرے سپاہی کمزور ہو رہے ہیں. سرکار غیر ملک میں آیا ہوں، مارا جاؤں گا. مولا نے فرمایا ٹھہرو، 3 دن ٹھہرو. ابھی ہوتا یہ تھا، لاہور کا جب محاصرہ کیا گیا، لاہور کے اندر جو لوگ آنے جانے والے کسی پنجابیوں کو یا کوئی پاکستانیوں کو خیال نہیں ہوگا
تو لاہور میں ایک جگہ جہاں پرانا جماعت خانہ تھا، مچھی ہٹا، اب تو جماعت خانہ دوسری جگہ چلا گیا، وہ پرانا جماعت خانہ میں نے دیکھا ہے۔ جب لاہور کا محاصرہ ہوا تو جماعت جب یہ دعا کے بعد کھڑے ہو کے ہم لوگ تسبیح نکالتے ہیں تو تسبیح نکالتی تھی، یا مولا تو لاہور نو رکھ لے، پنجابی میں کہتے ہیں تسبیح نکالتے ہیں، یا مولا تو لاہور نو رکھ لے، یا مولا تو لاہور نو رکھ لے، مطلب یا مولا تو لاہور کو بچا لے۔ نادر شاہ درانی ایک مہینہ سر پھوڑتا رہا، لاہور کے قلعے کی ایک اینٹ کھسکی نہیں۔ مولا کے پاس گیا اور مولا نے جب کہا کہ ٹھہر جاؤ 3 دن خاموش رہو، علیہ سرکار صبح کی دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد جماعت بھائی اوپر گیا صاف صفائی کرنے کے لیے، تو ایک تیر پڑا ہوا ملا اور تیر کی نوک کے اوپر ایک چٹھی بندھی ہوئی تھی، لڑائی کا زمانہ تھا اور یہاں تیر پڑا ہوا، گھبرا گیا، فوراً بھاگا گیا مکھی صاحب کے گھر پہ۔ صبح صبح اس کو دیکھ کے مکھی صاحب بولے کیا بات ہے؟ کہتے مکھی صاحب میرے ساتھ آؤ، مگر بات کیا ہے؟ سرکار ادھر نہیں بولوں گا، میرے ساتھ آؤ۔ لے گیا جماعت کے اوپر، دکھایا تیر پڑا ہے اور اس کے ساتھ چٹھی بندھی ہے۔ مکھی صاحب نے کہا جاؤ کامڑیا کو بلا کے لاؤ۔ کامڑیا کو بلایا، ادھر ادھر پتہ لگ گیا، 2-4 اپنے آدمی بڑے اور بھی آ گئے، تیر کو اٹھایا، چٹھی کھولی تو اندر حضرت مولانا امام سید ابو الحسن شاہ صلوات اللہ علیہ کی مہر لگی ہوئی کھوجکی میں لکھی ہوئی چٹھی تھی، کھوجکی زبان میں۔ میں نے اپنی بڑی چھوٹی عمر کے اندر یہ چٹھی دیکھی، پھر میں بمبئی چلا آیا، مشن میں داخل ہوا، بہت برسوں کے بعد میں واپس لاہور گیا، لاہور کے مفتی صاحب کے پاس یہ چٹھی تھی، اب معلوم نہیں کدھر چلی گئی۔ اور وہ زمانے کے اندر یہ ایسی ڈاکومنٹس کی کتنی قیمت ہے مجھے خود کو معلوم نہیں تھا، میں چھوٹا تھا، 16-17 سال کی عمر کا۔ کھوجکی میں چٹھی لکھی تھی، ہے جماعت تم یہ دعا مت مانگو کہ لاہور نو رکھ لے، تم یہ کہو یا مولا جماعت کو رکھ لے۔ مکھی نے آنکھوں کو تالی کا لگایا، چوما، جماعت میں کسی اور کو بات نہ کی، تسبیح چینج ہوئی، یا مولا تو جماعت نو رکھ لے، اور لاہور کا لفظ نکل گیا۔ 3 دن کے بعد نادر شاہ درانی نے حملہ کیا، لاہور فتح ہو گیا، جماعت کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوا۔ دیکھا جماعت کی کتنی قوت ہے، یہ ست پنتھ کی قوت ہے۔ ان اللہ مع الجماعت، رسول اللہ فرمایا کہ تحقیق اللہ جماعت کے ساتھ ہے، اور ست پنتھ یہی ہے۔ ست پنتھ کا مطلب گھر بیٹھ کے دعا پڑھنا نہیں، مجبوری اور بات ہے، ایکسپشنل، لیکن جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ سانس لو، جماعت کے ساتھ زندگی گزارو، جماعت کے ساتھ خوشی کرو، جماعت کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی ایسی بات آ جائے تو غمی کرو، اور جماعت کے ساتھ جیو، جماعت کے ساتھ مرو۔ یہ ست پنتھ کی بات ہے۔ جماعت بہت قوت والی چیز ہے، اور ہمارا جو ست پنتھ ہے جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، میں اب بسا اوقات اپنی وعظوں کے اندر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ وہ اسلام جو رسول اللہ لے کے آئے وہ اسلام ہمارے پاس ہے، ملا کے پاس وہ اسلام نہیں رہا، صرف نماز رہ گئی، اور وہ بھی وہ نماز نہیں جو نبی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ نے جو اذان شروع کی تھی حضرت عمر نے، اس اذان کے اندر پھر فرق کر دیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے شریعت میں سے بہت بدلیاں کی، بہت سی۔ میں اس کنٹروورسی پہ پڑھنا نہیں چاہتا، مگر جب میرے سامنے کوئی ملا مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کبھی اپنے مذہب کی بات نہیں نکالی، مجھے ایسا بہت دفعہ موقع ملا ہے، مگر جب ملا مولوی جب اسماعیلی مذہب کو چھیڑتے ہیں تو پھر میں بفرتا ہوں، ان کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اسلام جو رسول اللہ کے پاس تھا وہ ہمارے پاس ہے۔ رسول اللہ
ہر جمعے کے دن خصوصاً دوپہر کو جمعے کی نماز پڑھ کے نیاز پلایا کرتے تھے۔ ایک دن مکہ کا واقعہ ہے، اسلام بہت اچھی طرح ظاہر نہیں ہوا تھا، 50 آدمی مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ کے اوپر کافروں کا، مشرکوں کا بڑا زور تھا، دباؤ تھا، تو یہ 50 کے 50 گپتی تھے، چھپ چھپ کے مسلمان ہوئے تھے۔ زید بن ارقم کے گھر کے اندر جماعت خانہ بنایا گیا تھا، 40 آدمی تھے اس دن۔ رسول اللہ بیٹھے تھے ایک چھوٹی سی ٹیپائی کے اوپر، ایسا ہی پاٹ کی طرح، مٹی کا ایک پیالہ تھا، ایک بڑا پیالہ تھا، اور سوکی دراکش جس کو ریزن کہتے ہیں، کشمش، وہ سامنے پڑی تھی۔ ایک آدمی اٹھتا تھا، نبی اس کو پیالی بھر کے دے دے، وہ 2 ہاتھ میں لے کے پیے، اور یہ کشمش کے دانے رسول خود اس کو دیتے تھے۔ حضرت عمر مکہ کے اندر کچھ کام سے ڈھونڈتے رہے، مسلمان ہو چکے تھے، حضرت عمر مسلمان ہو چکے تھے، نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، کہیں دکھے نہیں۔ کسی بچے نے کہا کہ زید کے گھر میں ہے، زید بن ارقم کے گھر پہ آئے، دو دروازے کے بیچ میں تھوڑی جگہ باقی تھی، آنکھ لگا کے دیکھا تو رسول اللہ ان لوگوں کو پیالی بھر بھر کے نیاز پلا رہے تھے، کشمش سکریت دے رہے تھے۔ اس کو بہت تعجب ہوا کہ یہ کیا رسم ہے، کافی دیر تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ تقریباً سب آدمی پی چکے۔ پھر اس نے دروازے کے اوپر کھٹکھٹاہٹ کی تو ایک آدمی اٹھا، رسول اللہ نے اس کو کہا ٹھہرو، سب چیزیں لپیٹ وغیرہ لی۔ وہ تو نبی تھے نا، ان کو کوئی دعا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مولانا حاضر امام کو نیاز بنانا ہے تو وہ انگلی ڈالے تو نیاز بنتا ہے، نبی ایسا ہی کرتے تھے۔ نیاز کیا ہے؟ امر ہے امام کا، مولا ٹچ بھی نہ کرے، صرف یہ بولے کہ یہ پانی جو ہے تم پیو، تو وہ پانی نیاز ہو گیا۔ اللہ تعالی پاک نبی اور پاک امام جو ہیں ان کی زبان سے جب لفظ نکلتا ہے وہ امر ہے، اور ساری اسلام یا مذہب کی بنیاد ہی امر ہے۔ امر ہے مکھی صاحب، جو مکھی صاحب کہتے ہیں امر شاہ پیر، جو میرا نہیں، شاہ پیر کا امر۔ اور مکھی کامڑیا، پرسوں مکھی کامڑیا ڈاکٹر زول بیٹھے تھے مکھی، آج ڈاکٹر زول مکھی نہیں ہے، تو کیا ڈاکٹر زول کے اندر کوئی فرق پڑا؟ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے۔ امر جو تھا وہ ٹرانسفر ہوا، اور ہمارے مذہب کی کبھی یہ حقیقت، یہ جو فلسفی سمجھ سکو امر کی، تو ہمارا سارا مذہب سمجھ آ جاتا ہے۔ ہمارا مذہب ہے ہی امر کے اوپر، اور یہی تو چیز اللہ نے فرمائی کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو۔ ابھی اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ اللہ تو دکھتا نہیں، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی بات سن نہیں سکتے، ہماری سنتا ہے، لیکن ہم اس لائق نہیں کہ اللہ کی بات سن سکیں۔ اللہ چاہے تو ہمارے دل کے اندر نبی کی طرح وہی ڈالی تو ہمارے دل میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن ہم اس لائق نہیں۔ تو پھر اللہ کی بات ہم کس طرح مانیں، کیسے اطاعت کریں؟ تو فرمایا رسول کی اطاعت کرو، وہ میری اطاعت ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اطاعت کی، نبی کو دیکھتے تھے، خوش ہوتے تھے، صلوات پڑھتے تھے، رسول اللہ کے حضور میں لوگ جاتے تھے، بچوں کو لے جاتے تھے، یا نبی میرا بچہ بیمار ہے، ذرا سر پہ ہاتھ رکھو اچھا ہو جاوے، نبی اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، دعا فرماوے۔ مدینے کے اندر جب سرکار گئے تو صبح کی نماز پڑھ کے نکلا کرتے تھے نا، تو بہت سی عورتیں، بچیاں، لڑکے، غلام، لونڈیاں اپنے گھروں میں سے چھوٹے چھوٹے پیالے، چھوٹے چھوٹے برتن میں پانی ڈال کے لائن سے کھڑے ہو جاویں مسجد کے باہر،
کیوں کہ نبی صاحب ان پیالوں کے اندر انگلیاں ڈالتے رہے تاکہ یہ پانی پاک ہو جائے، ہم اپنے گھروں میں لے جائیں۔ لائن کھڑی ہوتی تھی صبح، تو نبی تمام پیالوں کے اندر، برتنوں کے اندر ایسا انگلیاں اپنے ہاتھ ڈالتے جاوے تو لوگ یہ پانی گھر لے جاتے تھے، پیتے تھے اور اپنے گھروں میں چھانٹتے تھے، چھانٹے لیتے تھے۔ بیمار ہو جاتے تھے تو نبی کے پاس جا کے عاجزی کرتے تھے، دعا کرو یا نبی۔ انس بن مالک نبی کا ایک نوکر کی طرح تھا، وہ تنخواہ نہیں لیتا تھا۔ 10 برس انس بن مالک نے نبی کی خدمت کی، کھانا کھاتا تھا۔ یہ جو 5 سال کی ایک لائف ڈیڈیکیشن کی ہماری جو یہ منڈلیاں ہیں جن کے اندر ہم حضرت امام کو اپنی 5 7 10 12 15 20 25 50 برس کی خدمت ہم پیش کرتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ انس بن مالک پیسے والے کا لڑکا تھا، مالدار کا لڑکا تھا۔ نبی کے پاس آگے کہا یا نبی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی کچھ خدمت کروں، مجھے نوکری دو۔ فرمایا اچھا تم بیٹھو میرے گھر پہ۔ سیکریٹری کی طرح، پرائیویٹ سیکریٹری کی طرح کام کرتا تھا، 10 برس کام کیا اس نے۔ انس بن مالک مشہور صحابی ہے اور یہ سنی لوگ تو اس کو بہت مانتے ہیں، مگر یہی انس بن مالک 10 برس رسول اللہ کے حضور میں رہنے پر بھی مولا علی مشکل کشا کی خلافت کے زمانے کے اندر جب مولا نے مسجد کے اندر اعلان کیا کہ غدیر خم کے موقع کے اوپر کون کون تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو میری امامت کا اور میری خلافت کے متعلق کہتے ہوئے سنا، تو 30 آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیے، انس بن مالک نے ہاتھ اونچا نہیں کیا۔ مولا مرتضی علی نے انگلی کر کے کہا اے انس تم تو وہاں تھے، کیا تم اندھے تھے؟ انس نے کچھ جواب نہ دیا۔ 1 برس کے بعد انس اندھا ہو گیا۔ یہ وہی انس بن مالک ہے۔ ایک دن بیمار پڑا، رسول اللہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، تپ رہا تھا بدن۔ نبی نے پانی منگایا، اس کے اندر انگلیاں ڈال دی تھوڑی دیر، اور پھر اس کا سینہ کھول کے قمیض کھول ڈالی۔ نبی نے چھانٹا لیا، اس کے منہ پہ ڈالا، پھر دوسرا لیا اس کی گردن پہ ڈالا، تیسرا لیا اس کے سینے کے اوپر ڈالا۔ اے انس انشاءاللہ تم اچھے ہو جاؤ گے، رات کو اچھا ہو گیا۔ یہ وہی چھانٹا ہے، اسی نبی کی انگلیاں اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں کہ جو مکھی کامڑیا سے چھانٹا لیتے ہو۔ نبی تو اب دنیا کے اندر ظاہر میں رہی، تو کیا ہم محروم ہو گئے؟ اللہ کی عطایت کرنے کے لیے نبی کو بھیجا تو نبی تو چلے گیا، ہم عطایت کس کی کریں؟ ملا غفور الدین کی کہ کوئی مولوی محمد علی کی؟ ہم عطایت کریں اللہ کی۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، امر کرنے والا۔ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے مذہب کا سارا جو بنیاد اور پایا ہے وہ حکم کے اوپر ہے، اور وہ حکم آج ہر زمانے کے اندر امام کا چلتا ہے، ہر امام کا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، وفات ہو گئی ہے۔ ایک بڑی باریک بات کہتا ہوں آپ کو یہ شاید کسی اور مذہب میں نہیں ملے گی، ہم جانتے ہیں مگر ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ امام سلطان محمد شاہ کی وفات ہو گئی۔ برکت ولا کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی تیسرے دن ویل پڑی گئی۔ جمعرات کو وفات ہوئی، سنیچر کے دن ویل پڑی گئی۔ اس کے اندر مولانا حضرت امام کو امامت بخشی۔ دیکھو یہ ظاہری اعلان تھا، حضرت امام کو امامت اسی وقت مل گئی جب امام سلطان محمد شاہ نے یہ دنیا چھوڑ دی، اس کو تو امامت اسی وقت مل گئی، مگر صرف وہی جانتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا۔ اعلان تیسرے دن جب ہوا تو حضرت امام کے دنیاوی پتا والد صاحب نامدار حضرت شہزادہ علی خان موجود تھے۔ امر کی طاقت بتاتا ہوں کہ امر دادا سے نکل کے پوتے میں آیا، ایک لنک بیچ میں رہ گئی۔ پرنس علی خان نے کوئی جھگڑا کیا؟ کچھ نہ، اٹھ کے سینے سے لگا کے ان کو کس کیا۔ امر
جب آ جاتا ہے تو سب کے سر خم ہو جاتے ہیں. ان کے حکم سے مکھی کمڑیا کے اندر آتا ہے. 5 برس کا بچہ بیٹھتا ہے دعا پڑھانے کے لیے تو مکھی کمڑیا کا وہ امر اس بچے کے اندر ویسٹ ہوتا ہے. جو بچہ سجدہ کرتا ہے تو مکھی بھی سجدہ کرتا ہے. بچے نے سر اٹھایا تو ساری جماعت نے سر اٹھایا. ساری جماعت میں اس وقت وہ سب سے بڑا ہے کیونکہ وہ امر اس کے پاس ہے. تو دیندارو، ست پنتھ کی، اسماعیلی مذہب کی اس خوبی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا جو امر اور حکم تھا نبی کے پاس، نبی دنیا میں آئے، لوگوں نے جنہوں نے نبی کے زمانے میں زندگی پائی خوش نصیب تھے. انہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا، نبی کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، اپنی زبان سے نبی کے حضور میں عرضیں کی، اپنی ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ لے کے بیعت کی، نبی کی باتیں سنتے تھے، نبی کے پاس بیٹھتے تھے، نبی علیہ السلام سے ہدایت پاتے تھے، مشکلوں کے اندر ان کی دعائیں اور بلیسنگز لیتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے مسلمانوں کے ساتھ اتنی فیور کر کے اور باقی دنیا کے مسلمانوں کو یوں ہی چھوڑ دیا؟ اللہ نے تو پھر ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا؟ نہیں، یہ بات نہیں. ایک زمانہ بھی، آنکھ کی پلک جتنا لہجہ بھی اس دنیا کے اندر خدا کے نور کے بغیر نہیں رہا. اور یہ دنیا اللہ کے نور کی وجہ سے ہی موجود ہے. یہ دنیا نہیں رہ سکتی اگر دنیا کے اندر خدا کا نور موجود نہ ہو. ہر زمانے کے اندر، بھلے ہم کو پتا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک کے درمیان تقریباً 625 برس کا فرق تھا. یہ 600 برس کے اندر کیا خدا کا نور دنیا میں نہ تھا؟ ضرور تھا. مسلمانوں کو پتا نہیں، ہم کو پتا ہے، ہم کو ان کے نام کا بھی پتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے بھی، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی، محمد سے پہلے بھی، محمد کے بعد بھی، حضرت آدم علیہ السلام کے سے لے کر حضرت امام تک کس کس زمانے کے اندر کون کون خدا تعالیٰ کی نور کی اپنی طاقت اور امر حالت میں تھا، ہمارے پاس ان سب کے نام ہیں. انہی کو ہم اپنے گنانوں میں ستوتر پاتر کہتے ہیں. امامت حضرت علی علیہ السلام سے چلی، یہ عربی نام ہے، مگر حضرت علی کے پہلے بھی نور تو تھا، اسی کو ہم پاتر کہتے ہیں. ہسٹری کی ایک سرحد کے اوپر، ایک فرنٹیئر کے اوپر آ کے ہم نے باؤنڈری بنا دی، مگر وہ باؤنڈری محض ہسٹری کے لیے ہے کہ ہم اس کے پہلے کوئی زیادہ نہیں جاتے، مولا علی سے سب باتیں لیتے ہیں. لیکن مولا علی سے پہلے بھی اللہ کا نور تو دنیا میں موجود تھا، ہر زمانے کے اندر تھا، ہر زمانے میں ہے، ہر زمانے میں انشاءاللہ رہے گا. مولانا امام سلطان محمد شاہ ایک دن حسن آباد کے اندر آ کے فرمان فرماتے رہے کہ ایک دن یہ دنیا برباد ہو جائے گی. جب دنیا برباد ہوگی اور دنیا کے اوپر ایک آخری انسان اگر کوئی رہے گا تو وہ امام ہوگا. جب تک اس دنیا کے اندر امام ہے تب تک یہ دنیا موجود ہے. پھر کیا ہوگا؟ وہاں تک پہنچنے کی ہمیں ضرورت نہیں، ہماری طاقت نہیں. 4,25,000 برس اس زمین کے باقی ہیں، 4,25,000 برس باقی ہیں. بہت دفعہ پیپروں میں آتا ہے، یہ لاسٹ جولائی میں کہنے والے تھے بس دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ 18 19 کے 9 کے 10 کے 15 کچھ گرہ ایک لائن میں آ گئے. کچھ ہونے والا نہیں ہے. 4,25,000 برس باقی ہیں اس زمین کو. ہم کو ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے سب طرح کی باتیں سکھائی ہیں. تو پیر صدر دین کہتے ہیں تم نے ست پنتھ لیا، سچا رستہ لیا ہے، یہی صراط المستقیم ہے. اس کو لے کے پھر اس سے جدا نہیں ہونا. یہاں جدا ہونے سے مطلب
غافل نہیں ہو جانا، غفلت نہ کرنا، اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو، اس کے اوپر برابر چلو، اور نور کی ہدایت پا کے حضرت امام کی بیعت کر کے پھر جھوٹ مت بولنا، یعنی امام کی امامت میں شک پیدا مت کرنا۔ یہ ست پنتھ اصل اسلام، اور یہ جو اسلام ہے وہ رسول اللہ سے نہیں چلا۔ حضرت عیسیٰ بھی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ بھی مسلمان تھے، حضرت ابراہیم بھی مسلمان تھے، حضرت نوح بھی مسلمان تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمام نبیوں کا ایک ہی دین تھا، لیکن وہ دین اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا، انسٹالمنٹ میں بھیجا۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ آخری انسٹالمنٹ تھی، اور آخری انسٹالمنٹ میں آخری جو فکرہ تھا، آخری جس کے اوپر معاملہ ختم اور مہر لگ جاتی ہے، وہ یہ تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور اس دن فرمان آیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اتممت نعمتی ورضیتکم لکم دین اسلام، اور ہم نے تمہارے لیے تمام جو نعمتیں تھیں آج پوری کر دی۔ کون سی نعمت پوری ہوئی؟ امامت کی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ایمان ہے۔ جب انسان کا ایمان جاگ اٹھتا ہے، ایمان جب بیدار ہوتا ہے، ایمان نور پیدا کر دیتا ہے، ظاہر باطن روشن ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی شک نہیں رہتا، وہ انسان اس خدا تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق پیدا کر لیتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور دنیا کے اندر حاضر موجود ہے۔ یہ ست پنتھ جو ہم اسماعیلیوں کے پاس ہے، اس کی بعض ریت رسم رواج ہیں۔ دیکھو، ہم جماعت خانے میں آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہے زندہ۔ یہ قرآن شریف کی آیتوں کے دو لفظ ہیں، حی القیوم، لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا کہ جو ہر وقت زندہ اور موجود ہے، زندہ بھی ہے موجود بھی ہے، وہی ہم کہتے ہیں ہے زندہ کہ وہ زندہ ہے، اور ہم کو جواب ملتا ہے قائم پایا ادھر موجود ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا اعلان ہے، یہ ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی تسلی دینے کی بات ہے۔ ہم اپنا ایمان ڈکلیئر کرتے ہیں، میرا امام حیات ہے، وہ کبھی مرتا نہیں، وہ قائم موجود ہے، ظاہر میں بھی ہے باطن میں بھی ہے۔ اس امام کی ہم دامن میں ہیں، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم کو نور ملا ہوا ہے۔ اے دیندارو، اللہ کا کلام قرآن پاک ضرور ہے، کوئی شک نہیں، اس کا ایک ایک لفظ وہی نازل ہوئی ہے رسول پہ۔ یہ کلام اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ کلام اللہ کے علاوہ بہت سی چیزیں تھیں کہ جو نبی کو اللہ نے فرمائی تھیں اور وہ قرآن شریف میں نہیں لکھی ہوئی، ایسی بہت سی چیزیں تھیں۔ خود سنیوں کے عالم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ نے نبی کو بہت سی چیزیں تلقین فرمائیں۔ بالکل اسی طرح سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی آپس کے اندر گفتگو وغیرہ جو کیا کرتے تھے وہ سب کو پتہ نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ جو قرآن ہے کتاب، وہ گونگا ہے، یعنی بولتا نہیں، اور میں بولتا قرآن ہوں۔ علی کے اس دعوے کے خلاف کسی نے کوئی آواز نہ اٹھائی سوا کہ معاویہ کے لشکر والوں نے یا رافض یا خارجین نے اٹھائی، لیکن امام جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن پاک جو بازار میں ملتا ہے لکھا ہوا،
وہ قرآن ہے، مگر حضرت امام جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن بھلا کس نے کہا؟ کس نے بتایا قرآن؟ محمد نے کہا کہ مجھ کو اللہ نے یہ فرمایا ہے، ہم نے لکھ لیا وہ قرآن، اور محمد کے اوپر ایمان ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے، اس کے لیے ہم نے قبول کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی محمد نے یہ کہا کہ یہ جو علی ہے اس کی محبت ہی دین ہے تمہارا، اے علی تیرے سے مومن ہی محبت کریں گے۔ حدیثیں بھری ہوئی ہیں ان باتوں سے کہ سچے مومن کی نشانی ہی یہی تھی کہ وہ علی سے محبت کرے۔ جو علی سے دشمنی کرتے تھے وہ مسلمان نہیں، منافق تھے۔ امامت تو علی کے پاس تھی ہی، لیکن پنجتن پاک کے ایک ممبر کی بات سناؤں۔ 3 برس کے حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، 3 برس کے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے بھوک لگی، بچے تھے۔ نانا کا گھر نزدیک تھا، اندر گھس آئے۔ میں نے آپ کو کہا کہ رسول پاک کی 9 بیویاں ایٹ اے ٹائم تھی، اور مدینہ کی مسجد کے بالکل بازو میں یہ 9 کوٹھڑیاں تھیں جس کے اندر ایک ایک بیوی رہتی تھی۔ تو حضرت امام حسین 3 برس کی عمر، کھیلتے کھیلتے بھوک لگی تو گھس آئے۔ تو یہ جو کوٹھڑی جہاں گھسے یہ حضرت عائشہ کی تھی، مسجد کے بازو میں ہی، سب سے چھوٹی بیوی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اندر آئے تو کوٹھڑی خالی تھی، کوئی نہیں تھا۔ ادھر ادھر نظر کی تو چھت کے ساتھ رسی سے باندھا ہوا ایک چھینکا تھا۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ رکھ دیتے تھے، کوئی ایک ٹوکری جیسی تھی، اس کو رسی کے ساتھ باندھ کے اوپر رکھا تھا تاکہ چوہے یا جانور وغیرہ نہ کھا جائے۔ چھت کوئی بہت اونچی نہیں تھی، لیکن حضور تو 3 سال کے تھے۔ حضرت امام حسین نے ادھر ادھر دیکھا، ان کو کوئی چیز نظر نہ آئی، تو بہت سے کاغذ پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے وہ چھینکے کے نیچے رکھا، اور سرکار اس کے اوپر چڑھ گئے، لمبا کر کے اڑیاں اونچی کر کے چھینکے پہ ہاتھ ڈالا۔ اس حالت میں تھے تو حضرت رسول اللہ اور بی بی عائشہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ بی بی عائشہ آگے آگے تھی، رسول اللہ پیچھے پیچھے تھے۔ تو بی بی عائشہ نے دیکھا تو ہے کیا کرتی ہو، کیا کرتی ہو؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، کیا ہے، شور کیا مچاتی ہے؟ قرآن علی قرآن، قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے، شور کیا مچاتی ہے؟ چپ ہو گئی۔ قرآن علی قرآن، قرآن کے اوپر قرآن چڑھا ہوا ہے۔ یہ وہ پنجتن پاک کا ممبر ہے۔ حالانکہ اس وقت امام حسین علیہ السلام امام نہ تھے، مگر پنجتن کا نور ہے۔ قرآن علی قرآن۔ اس کے کئی برسوں کے بعد مولا علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے اندر دعویٰ کیا کہ ھذا قرآن صامت انا قرآن ناطق، یہ تو گونگا قرآن ہے، میں بولتا ہوا قرآن ہوں۔ مولانا حضرت امام کے مکھ مبارک سے جو چیز نکلتی ہے ہمارے مذہب کے لیے، ہماری روحانیت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری عاقبت کے لیے، خدا کی قسم وہ قرآن ہے۔ جس طرح محمد کے منہ سے جو نکلتا تھا وہ قرآن ہے۔ اللہ نے اس کے لیے مہر لگائی ہے کہ محمد نہیں بولتا جب تک کہ اس کو وحی نہ ہو، اس کے منہ مبارک سے وہی چیز نکلتی ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ مولانا حضرت امام کے مکھ مبارک سے ہم کو جو تلقین اور ہدایت ملتی ہے وہ اللہ کا امر ہے، وہ امام کی امامت کا نور ہے۔ حضرت امام کا فرمان ہی ہمارے لیے نور ہے، اس نور کو حاصل کرو، حضرت امام کے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرنے سے محبت پیدا ہوگی، اور اس محبت کی روشنی میں ہم امام کے نور کی روشنی پا سکیں گے۔ یہی ہمارا مذہب ہے، یہ ست پنتھ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہم مذہب میں کر رہے ہیں۔
سب تو انشاءاللہ میں نہیں کہہ سکوں گا، مگر آپ کو اپنی وعظوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ضرور کہوں گا۔ ایک مہینے کے اندر میری 10-20 واضح ہو میں اس کے اندر اسماعیلی مذہب کمپلیٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مولانا حضرت امام اللہ کا نور ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی ہدایت اسی کی معرفت سے ملتی ہے، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا رسول اولو الامر کا یہی مطلب ہے، تو آپ کے لیے دین کامل ہو گیا، آسان ہو گیا۔ امام کا ہر حکم خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہی انس بن مالک کی بات کروں، رسول کریم کے گھر پہ رہتا تھا، تو نبی صاحب کا ایک حجرہ تھا جو آفس کے طور پہ یوز ہوتا تھا، اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تھی جہاں یہ سوتا تھا۔ تو رسول خدا بیٹھے تھے، سرکار کو کوئی چیز کی ضرورت پڑی، آپ نے آواز لگائی، انس انس بازو کے روم میں ہے۔ انس نے جواب نہ دیا، سرکار نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس زور سے آواز لگائی، اے انس، پھر بھی اس نے آواز نہ دی، اور نبی کو پتہ ہے کہ یہ اندر ہے، پھر بولتا نہیں، سو گیا، معلوم نہیں کیا ہوا، زور سے آواز لگائی، ابن مالک، اے مالک کے بیٹے، تو بھی وہ بولا نہیں۔ تو نبی صاحب اٹھے، دروازے میں منہ ڈال کے جھانکا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ہاتھ اونچے تھے، یعنی نماز ختم ہو گئی، دعا مانگ رہا تھا۔ نبی نے ایسا جو دیکھا تو اس نے آنکھوں سے ایسا دیکھا، نبی کہتے جواب کیوں نہیں دیتا؟ کہتے یا نبی نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز پڑھا؟ کس نے کہا تجھے نماز پڑھ؟ کہ آپ نے کہا، تو میں تجھ کو بلا رہا ہوں تو کیوں نہیں آتا؟ تو کہتے یا نبی میں نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی بات سنوں تو چھوڑ دوں نماز؟ فرمایا چھوڑ دو، میرا حکم ماننا ہی نماز ہے۔ نماز کس نے سکھائی تم کو؟ میں نے سکھائی۔ مطلب کیا ہے کہ نماز کیا ہے؟ نبی کا حکم۔ عبادت کیا ہے؟ نبی کا حکم۔ نبی کے حکم کو مانو، تمہاری ساری عبادت اس میں آئے۔ یہی بات حضرت امام کا ہے۔ اگر مولانا حضرت امام کہے کہ شام کے وقت تم شکاگو کے اس جماعت خانے کے اندر ادھر آ کے ڈسکو یوز کرو اور ادھر تم شراب پیو، تو دیندارو ویسا کرنا ہماری عبادت ہے، میرے لفظ نہیں ہے یہ۔ وہ مشہور آدمی، زبردست صوفی، حافظ شیرازی ایران کا ایک مشہور صوفی ہے، اس نے کہا کہ اگر تیرا مرشد تجھ کو کہے کہ مصلی کو شراب میں ڈال کے اس کے اوپر تم بیٹھ کے نماز پڑھ تو انکار مت کرنا، جو مرشد جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا۔ مصلی کو شراب میں ڈبو کے اس کے اوپر تم بیٹھ کے نماز پڑھو تو پڑھنا، مرشد کا حکم ہی عبادت ہے، مرشد کا حکم ہی مذہب ہے، اسی کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ مرشد پاک ہے، امام جو ہے وہ معصوم ہے۔ معصوم اس کو کہتے ہیں جو گناہ نہیں کرتا، معصوم اس کو کہتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے۔ امام کے کسی کام کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں ہے، مگر بعض دفعہ ہم کو کچھ لگتا ہے، کیونکہ ہماری عقل امام کی عقل جیسی نہیں، اس لیے امام کی بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں بھی آئیں گی، نہیں بھی آئیں گی۔ میرے دادا ایک دفعہ سرکار کو ملنے کے لیے بمبئی آئے، پنجاب سے۔ وقت لیا گیا، کامڑیا حاجی میرے دادا کو اوپر لے گئے واڑی جماعت خانے کے سامنے، وہ زمانے کے اندر امام رہتے تھے۔ اندر گئے تو سامنے امام حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ آرام کرسی کے اوپر لمبے پاؤں کر کے ریکلائن ہوئے تھے، آدھے لیٹے تھے آدھے بیٹھے تھے، اور ایک اخبار آپ کے سامنے تھا، اخبار سے منہ ڈھکا ہوا ہے، پاؤں لمبے ہیں، اور رائٹ فٹ کے اوپر جو سیدھا پاؤں ہے، انگوٹھا اور اس کے ساتھ کی جو انگلی ہے، ان دو انگلیوں کے اندر 1.5 فٹ کی ایک لکڑی تھی،
مولا کے پاؤں لمبے ہیں اور سیدھے دائیں پاؤں کے انگوٹھے اور اس بازو کی انگلی کے بیچ میں ایک لکڑی تھی اور لکڑی یہ دو انگلیوں سے یوں پھر رہی تھی. مولا لیٹے ہوئے ہیں آرام کرسی پہ, سامنے اخبار ہے. جیسے ہی اندر داخل ہوئے بغیر اخبار ہٹائے ہوئے مولا نے فرمایا کامڑی عزیز علی آؤ اندر, خانہ آباد. میرے دادا کی نظر پڑی, وہ پاؤں کی انگلی دو انگلیوں کے بیچ میں ایزی نہیں ہے, لکڑی گھوم رہی تھی بغیر ابھی تک دیدار دیے ہوئے, یعنی شکل مبارک کے سامنے ابھی تک وہ اخبار پڑا ہے. دیکھو کامڑی عزیز علی, امام اگر پاؤں سے لکڑی گھماتا ہے تو اس میں بھی کوئی راز ہے جو تم سمجھ نہیں سکتے. چپ ہو گئے. امام کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہر بات اگر امام کی سمجھ جائیں تو پھر ہمارے اور امام میں فرق کیا ہے؟ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. وہ گھومتا ہے, پھرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اس کے بڑے بڑے بھید ہیں. میں نے اپنی پاکستان کی ایک واعظ میں ایک ذکر کیا تھا. کراچی کے اندر ایک دفعہ مولانا امام سلطان محمد شاہ آئے, بہت سخت ٹھنڈی تھی, اسٹیمر میں صاحب آئے. مولا کے آنے سے کچھ تھوڑا وقت پہلے کراچی سندھ کے جو بوہرے اسماعیلی تھے ان کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا. وہ جھگڑا آج تک چالو جاری ہے. تو کچھ بوہروں نے ایسا سوچ لیا کہ ہم اسماعیلی بن جائیں. تو اس درمیان میں تھوڑے دنوں کے بعد پتہ لگا کہ سرکار کی تشریف آوری ہوتی ہے, تو انہوں نے اپنی کونسل کو اپروچ کیا کہ ہم بھی ادھر آئیں تو بڑی خوشی سے آؤ. بوہرے تو سب داڑیاں رکھتے ہیں, حلود لگایا, عطر لگایا, پگڑیاں پہنی سنہری ہماری طرح کی, شیروانیاں بن سج کے, خوشبوئیں لگا کے 10-15 بوہرے بڑے لیڈر چلے آئے. پھولوں کا ہار بھی لے کے آئے مولا کو اتارنے کے لیے. سخت سردی تھی. صبح ڈے بریک, ابھی تک سورج نہیں نکل رہا تھا, تھوڑا تھوڑا اندھیرا تھا. اسٹیمر دھکے پہ لگی. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اوپر سے ہاتھ ہلایا, اسماعیلیوں نے سر جھکائے, سلام کیا. مولا نیچے اترے. اپنی قوم کے جو بڑے لوگ تھے سرکار کے حضور میں گئے, پھولوں کے ہار ڈالے اور پھر عرض کی کہ کچھ دوسری قوموں کے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. مولا پہلے باتیں کرتے رہے. تو مولا کے ساتھ کوئی ایک 16-17 کے 20 برس کی ایک لڑکی بھی تھی, کسی لارڈ کی لڑکی تھی, وہ بھی ساتھ اتری. جب اتری تو اس نے مولا کے بازو کے اندر ہاتھ ڈالا ہوا تھا. بوہروں نے جب اس کو دیکھا تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے, پرائی لڑکی عورت, کیونکہ ان کو پتا تھا مولا کی کوئی لڑکی تو نہیں ہے. چلو نیچے آئے. ٹھنڈی بہت تھی تو کانپ رہی تھی. ایک والنٹیئر کو کہا اوپر جا کے اس کا کوٹ لے کے آؤ. بھاگ کے اوپر گیا, کوٹ لے کے آیا. مولا نے کوٹ ایسا پھیلایا, وہ لڑکی نے ہاتھ ڈال دیے. بوہروں کا ایمان ختم ہو گیا. وہ پھولوں کا ہار اسی طرح رہنے دیا اور یوں تھوڑے سے کھسک گئے, تھوڑے سے رہ گئے. آئے تھے امام کی امامت قبول کرنے کے لیے. من میں یہ تھا کہ اس کی ہم بیعت کریں گے, مگر حالت جب یہ دیکھی تو ختم ہو گئے. علی شاہ ماں باپ کے زمانے میں بھی ایسا ایک واقعہ بن گیا. بوہرے لوگ آئے سرکار کے پاس. جوناگڑھ کے اندر مولانا علی شاہ شکاری تھے, شکار کھیلتے تھے, ہنٹنگ کا بہت شوق تھا ان کو. تو شکاری کتے بھی پالے ہوئے تھے. تو یہ لوگ خلت وغیرہ لے کے آئے. ایک شکاری کتا اندر گھس آیا. مولا نے اس کو انگلی سے اشارہ کیا, نزدیک آیا, پاس بیٹھ گیا. مولانا علی شاہ اس کو پیار کرتے رہے اور بوہروں کے ساتھ بات کرتے رہے. وہ باتیں وغیرہ کر کے سلام کر کے چلے گئے. یہ تو ہم اسماعیلی ہیں. یہ امام دنیا کے اندر کیا کرتا ہے ہمارا وہ مقصد نہیں. ہمارا مقصد تو اس کی
شناخت کرنا ہے. اور الحمدللہ پیروں کی طفیل سے یا ہمارے باپ داداؤں کی دعا بندگی کی وجہ سے ہم کو یہ امام کا جو دامن ملا. تو دینداروں، ہم اسماعیلیوں کا ایمان خدا کے فضل و کرم سے کافی مضبوط ہے. ہم حضرت امام کی ظاہری حالت کو اپنے ایمان کے اندر دخل نہیں دلاتے. ہمارا امام کچھ بھی کرتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کو تو ہر ایک کا حق ہے، ہر چیز کا حق ہے. ہم اس کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں گھڑ سکتے کہ امام ایسا ہونا چاہیے، جیسے اس ناشری لوگ کہتے ہیں امام ایسا ہونا چاہیے، امام کیسا ہونا چاہیے. یعنی انہوں نے قاعدے بنائے کہ امام ایسا ہونا چاہیے، تو مطلب ان کا بنایا ہوا امام ہے نا. ہمارا امام ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس امام کو ہر طاقت ہے. اگر وہ اللہ کا نور ہے تو وہ کل شیء قدیر ہے. اس کے اوپر کوئی لا نہیں لگتا. رسول اکرم نے 11 شادیاں کی، ایک وقت 9 بیویاں تھیں، پھر بھی اللہ نے کہا کہ اے نبی تیرا اگر دل چاہے تو تم اور بھی عورتیں کر سکتا ہے، لیکن مومنوں کے لیے صرف 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، اور شرط یہ کہ 4 کے درمیان یا 2 یا 3 کے درمیان یکساں سلوک کرو. پھر اللہ کہتا ہے وہ تم سے نہیں ہو سکے گا، تم یکساں سلوک نہیں کر سکو گے. تو کیا ابھی مسلمان 9 شادیاں کریں کیونکہ نبی نے کی تھی؟ نبی جو ہے، امام جو ہیں، وہ ابو لا ہے. ان کے اوپر کوئی قانون نہیں لگتا، قانون ہمارے اوپر لگتا ہے. وہ تو مالک ہے، وہ جو چاہے سو کرے. اور اگر اس کی ظاہری ہل چال کے اوپر اپنا ایمان بناتے ہو تو نورانی طاقت نہیں ملے گی. پھر تو وہ محض ایک ملا مولوی کی طرح ہو گیا، اور وہ ملا مولوی نہیں ہے. مولا کو داڑھی نہیں ہے، مولا داڑھی نہیں رکھتے. اور بعض ایسے مسلمان ہیں کہ داڑھی کے بغیر اس آدمی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اگر یہ بات ہوئے تو سنگے سنگے تو آدھے مسلمان ضرور ہیں، کیونکہ ان کی داڑھیاں ہیں. داڑھی کے اوپر اسلام نہیں ہے. مگر ملا یا ایسے شریعتی لوگ ہیں وہ اس بات کا خیال کرتے ہیں. 1937 کے اندر مولانا امام سلطان محمد شاہ ہٹلر کو ملنے کے لیے گئے. برلن جب گئے تو برلن کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس مسجد میں صاحب نے بھی کچھ پیسے دیے تھے. صدر الدین نام کا ایک پنجابی آدمی تھا، وہ مولوی تھا صدر الدین، وہ اس مسجد کا ملا تھا. جب یہ صاحب ادھر برلن گئے تو اس نے صاحب کو عریضہ کیا کہ آپ ادھر مسجد کے اندر ضرور تشریف لاؤ، دیکھو کہ آپ نے بھی تھوڑے پیسے دیے تو مسجد بنی. ماں باپ گئے ادھر، اس نے تھوڑی سی پارٹی بنائی، کچھ بڑے لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کو بھی بلایا، غیر مسلمانوں کو بھی بلایا. مولانا سلطان محمد شاہ تو منہ سے بھی نہیں رکھتے تھے، داڑھی کی تو بات چھوڑ دو. سوٹ بوٹ پہنا ہوا صاحب گئے مسجد کے اندر. مولوی نے ان کی یہ حالت دیکھ کے تو ذرا ٹکور کی. کہتے سرکار آپ آل رسول ہو اور آپ تو اسماعیلی لوگوں کے امام ہو، مگر مجھے تھوڑی سی بات کہنی ہے، آپ برا مت لگانا. آپ کا یہ جو لباس ہے یہ تو کافروں کا لباس ہے، یعنی کوٹ پتلون ٹائی وغیرہ یہ عیسائی یورپینوں کا لباس ہے، یہ تو کافروں کا لباس ہے. اس نے داڑھی رکھی تھی، عربی ڈریس پہنا تھا، سر کے اوپر بھی وہ عربی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی. امام سلطان محمد شاہ نے اس کو کہا مولوی صاحب